द कंफोटेनमेंट डिजिटल मीडिया पर आपका एक मरतबा फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान की अहम शख्सियात के सिलसिलावार प्रोग्राम की आज 5वीं किस्त में हज़रत अबुल आला मौलाना मौदूदी की शख्सियत और उनके सियासी कैरियर के बारे में आपको मालूमात फराहम करेंगे। जिन हजरात ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम इसी तरह आपकी मालूमात में इजाफ़ा करते रहें और हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। सैयद अबुल आला मौदूदी की शख्सियत के बारे में जानने से पहले उनके हसब नस्ब के बारे में जानना ज़रूरी है। सैयद कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती और उनके वालिद अबू यूसुफ चिश्ती हेरात अफ़गानिस्तान के मकाम चिश्त में पैदा हुए। चिश्त हेरात से 106 मील के फासले पर एक सरसब्ज़ और शादाब वादी है। आपका नसब 13 वास्तु से इमाम हुसैन से जा मिलता है। आपने कुरान और ज़हरी उलूम की तालीम हासिल की। आप मिनहाजुल आरिफीन और खिलाफतुल शरिया जैसी बुलंद पाया तसनीफ़ात भी लिखी हैं। आप चिश्त हेरात अफ़गानिस्तान में ही दफन हैं। ख़ानदान मौदूदिया की वो शाख जिससे अबुल आला का ताल्लुक़ है, वो 9वीं सदी हिजरी 15वीं ईस्वी सदी में बलोचिस्तान के इलाके पेशीन दाखिल हुए और कई पुश्तों तक क़याम के बाद हिंदुस्तान में दाखिल हुए। वो शाख जो हिंदुस्तान में दाखिल हुई, उनका नाम अबुल आला जाफ़िर था। सैयद अबुल आला मौदूदी के नाम में अबुल आला उन्हीं से मंसूब था। अबुल आला जाफ़िर करनाल के कस्बा बरास में मुकीम हुए और सिकंदर लोधी के दौर में कई जिहादी मार्कों में शरीक हुए। वहाँ से ये ख़ानदान कुछ अरसा मीरहट में मुकीम रहने के बाद शाह आलम के ज़माने 18वीं सदी ईस्वी में दिल्ली आ गया। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी के वालिद सैयद अहमद हसन 1855 में दिल्ली में पैदा हुए। अलीगढ़ में कुछ अरसा तालीम हासिल की, फिर इलाहाबाद से वकालत का इम्तिहान पास किया और औरंगाबाद, हैदराबाद, दक्कन में जाकर वकालत शुरू कर दी। सैयद अहमद हसन सर सैयद अहमद खान के भांजे थे। मौलाना की वालदा का नाम रुकैया बेगम था और उनका ताल्लुक़ दिल्ली से था। सैयद अहमद हसन के 4 बेटे अबुल कासिम, अबू मोहम्मद, अबुल खैर और अबुल आला थे। मौलाना मौदूदी की पैदाइश 3 रजब 2321 हिजरी बामुताबिक 25 सितंबर 1903 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक दिन 11:30 बजे औरंगाबाद में हुई। अपने वालिद के हमरा मस्जिद आना जाना बचपन ही से शुरू हो गया और उलमाए कराम की महाफिल में भी शिरकत करना आपका मामूल रहा। मजहबी ख़ानदान होने की वजह से शुरू से ही दीनी तालीम का हसूल जारी था। कुरानी सूरतें याद की और 9 बरस की उम्र तक सर्फ़ व नहव, अरबी, फ़ारसी, फ़िक़ह, हदीस, उर्दू की इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम से हासिल की। 9 बरस की उम्र में मदरसा फ़ौक़ानिया औरंगाबाद में 8वीं में दाखिला लिया और 11 बरस की उम्र में मौलवी का इम्तिहान, जो कि 10वीं के बराबर है, पास किया। इसके बाद मज़ीद तालीम के हसूल के लिए आपको दारुल उलूम हैदराबाद भेज दिया गया, लेकिन वालिद गिरामी की बीमारी की वजह से तालीम जारी रखना आपके लिए मुमकिन ना रहा और 1915 में अपने भाई के पास मुंतकिल हो गए। इसी दौरान साइंसी और अंग्रेज़ी ज़ुबान का मुताला किया। 1920 में आपके वालिद का इंतकाल हो गया। तब तक आप अमलन भोपाल में ही रहे। 1918 में आपने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ एक सेह रोज़ा अखबार मदीना, जो कि बजनूर से जारी होता था, उससे किया। इस अखबार से आप 1 साल मुंसलिक रहे। 1920 में आपने एक रोज़नामा ताज के नाम से जबलपुर से जारी होता था, उसे ज्वाइन किया और 1920 से 1923 तक एक हफ्त रोज़ा मुस्लिम अखबार था, उससे मुंसलिक रहे। 1925 से 1928 तक सेह रोज़ा अखबार अल जमिया से मुंसलिक हुए। पहले 2 अखबारात में आप अपने भाई अबुल खैर के साथ रहे, जबकि बाद में आने वाले अखबारात जिनको आपने ज्वाइन किया उसमें बतौर मुदीर काम किया।
الجمیہ ہی وہ اخبار تھا جس سے مولانا کو شہرت ملی۔ آپ نے حصول علم ترک نہ کیا بلکہ اپنی تعلیم پیشہ ورانہ زندگی کے ساتھ ساتھ جاری رکھی۔ اپنے مدرسہ دارالعلوم فتح پور دلی اور مدرسہ عالیہ عربیہ دلی سے حدیث، فقہ، ادب میں اسناد حاصل کی۔ بعد ازاں 1928 میں صحافت کو خیر آباد کہہ کر تصانیف و تالیف کو اپنا لیا اور واپس حیدرآباد چلے گئے۔ 1927 میں 24 سال کی عمر میں 23 یا 24 اقساط پر مشتمل اسلام اور قانون جنگ کے نام سے سلسلہ وار مضامین اخبار جمیہ میں شائع ہوئے، جنہیں 1930 میں الجہاد فی سبیل اللہ کے نام سے کتابی صورت میں دارالمصنفین اعظم گڑھ محتمم سید سلیمان ندوی نے شائع کیا۔ حیدرآباد دکن کے قیام کے دوران آپ نے تاریخ کا گہرا مطالعہ اور تحقیق شروع کی۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ آل سلجوق دکن، دولت آسیہ اور حکومت برطانیہ کے تعلقات کی تصنیف اسی عرصہ میں ہوئی۔ آپ نے طالب کے نام سے شعر و شاعری بھی کی۔ 1930 میں ریاست حیدرآباد کی ایما پر نصابی کتب دینیات تحریر کی، جسے ریاست میں ہائی اسکول کے نصاب کا حصہ بنایا گیا۔ 1937 میں 34 برس کی عمر میں محمودہ بیگم کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی۔ محمودہ بیگم کا تعلق دلی کے بخاری خاندان سے تھا۔ جامع مسجد دلی کی امامت اسی خاندان کے پاس ہے۔ آپ نے مولانا کا بھرپور ساتھ دیا اور مولانا کے ساتھ 4 ہجرتیں بھی کی۔ گھریلو معاملات اور بچوں کی تعلیم و تربیت دیکھ بھال محمودہ بیگم کے سپرد تھی۔ محمودہ بیگم کا انتقال 2003 میں ہوا۔ سنجیدہ حلقوں میں مولانا کے افکار اور تجربہ کو درجہ حاصل ہونے لگا۔ اسی دوران آپ اقبال سے بازریہ چودھری نیاز خط و کتابت کرتے رہے۔ چودھری نیاز ایک ادارہ جو تحقیق، علم اور تربیت کے کام سرانجام دے پٹھان کوٹ میں قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں اقبال نے ابوالعلا مودودی کا نام تجویز کیا اور ان کو قائل کیا کہ وہ پٹھان کوٹ منتقل ہو کر ادارے کا انتظام سنبھالیں۔ تمام معاملات طے ہونے کے بعد مولانا 1938 میں اہل خانہ سمیت پٹھان کوٹ منتقل ہو گئے اور دارالاسلام کے نام سے علمی اور تحقیقی مرکز کی بنیاد ڈالی۔ ادارہ صرف 2 سال ہی قائم رہ سکا۔ اسی دوران مسلمانان ہند کی مشاورت سے ایک فکری جماعت تشکیل کرنے پر سوچ کا عمل شروع ہوا۔ 1939 سے 1942 لاہور میں قیام کیا اور اسلامیہ کالج میں دینیات کا مضمون بلا معاوضہ پڑھاتے رہے۔ اسی دوران حکومت برطانیہ برِ صغیر میں صوبائی خود مختاری دینے پر راضی ہو گئی، جبکہ کانگریس ایک قومی نظریے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مسلمانوں کو محکوم کرنے پر کام کر رہی تھی، جبکہ آپ 2 قومی نظریے کے قائل تھے۔ اس سلسلے میں آپ نے کئی مضامین تحریر کیے جو کہ تحریک پاکستان میں معاون ثابت ہوئے۔ یہ مضامین تحریک آزادی ہند اور مسلمان کے نام سے 2 جلدوں پر مشتمل کتابی شکل میں موجود ہیں۔ مولانا کے خیالات نے ایک تحریک برپا کرنے کی راہ اختیار کی۔ آخر 26 اگست 1941 کو ایک اجتماع میں ایک تنظیم جماعت اسلامی کے نام سے قائم ہوئی۔ تنظیم کی تاسیس شمالی پنجاب کے مرکز لاہور میں مولانا کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ بعد میں 1942 میں دوسری جنگ عظیم میں پیدا ہونے والے حالات کی وجہ سے آپ نے دارالاسلام کو پٹھان کوٹ منتقل کر دیا۔ 1946 میں آپ نے معرکۃ الآراء تفہیم القرآن کی تصنیف کا آغاز کیا۔ تقسیم کے وقت ضلع گرداسپور متنازعی ضلع بن گیا اور ہندوستان نے قبضہ کر لیا۔ 8000 مسلمانوں نے دارالاسلام میں پناہ لی، جنہیں بعد میں آہستہ آہستہ پاکستان منتقل کیا گیا۔ تمام پناہ گزینوں کی منتقلی کے بعد سب سے آخر میں مولانا ابوالعلا مودودی نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ پاکستان کی طرف ہجرت قیام پاکستان کے بعد دستور سار اسمبلی کو دستور بنانے کا اختیار ملا۔
اسمبلی کی مملکت کے نظریات کی روشنی میں دستور بنانے کا اختیار ملا۔ اس موقع پر مولانا کی نئی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ اس سلسلے میں آپ ریڈیو اور تعلیمی اداروں میں اسلامی نظام سے متعلق کئی تقاریر کیں۔ آپ نے دستور سازی سے قبل اس کے مقاصد اجاگر کرنے پر زور دیا۔ اسی وجہ سے حکومت نے آپ کو جہاد کشمیر حرام قرار دینے اور سرکاری ملازمین کی بغاوت پر اکسانے کا الزام لگایا اور جماعت پر الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ تحریک کمزور پڑ جائے۔ اس وجہ سے آپ کی 1950 تک آپ کو قید میں رکھا گیا۔ 1949 میں قرارداد مقاصد منظور کی گئی۔ 1951 میں صوبائی انتخابات میں پہلی بار حصہ لیا۔ 20 ماہ کی قید کے دوران آپ نے تفہیم القرآن، رسائل و مسائل، سود حصہ دوم اور مسئلہ ملکیت زمین قلم بند کیے۔ اسی دوران حکومت نے دستوری اصولوں کی رپورٹ شائع کی جسے علماء نے رد کر دیا۔ مولانا اور ملک کے علماء نے 1951 میں متفقہ 22 نکات تیار کر کے حکومت کو پیش کیے۔ انہی نکات کی روشنی میں نظام اسلامی مہم کا آغاز ہوا اور کچھ عرصہ بعد قادیانیوں کے خلاف تحریک شروع کی گئی۔ کتاب قادیانی مسئلہ اسی عرصہ میں تصنیف ہوئی، تاہم اپنی تحریکوں کے دوران لاہور میں مارشل لا لگ گیا اور جماعت کی مجلس شورا مولانا سمیت گرفتار ہو گئی۔ قادیانی مسئلے کی پیدائش میں مولانا کو سزائے موت سنائی گئی، جو بعد میں بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں عمر قید میں تبدیل ہو گئی۔ مولانا 1953 سے 1955 تک قید رہے۔ تفہیم القرآن جلد اول دوم بالترتیب 1951 اور 1954 میں شائع ہوئی۔ 1956 میں جماعت اسلامی کے جدوجہد کے نتیجے میں پہلا دستور منظور کر لیا گیا۔ 58 میں ملک میں پہلے عام انتخابات کا اعلان کیا گیا، جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی اپنا منشور تیار کر لیا، لیکن 1957 میں ایوب خان نے دستور معطل کر کے ملک میں مارشل لا لگا دیا اور جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی گئی۔ 62 میں ایوب خان نے نیا دستور نافذ کر کے ملک میں سیاسی جماعتوں کو بحال کر دیا، لیکن جماعت اسلامی نئے دستور کی خامیوں کے خلاف تحریک شروع کر دی۔ اس سلسلے میں 1963 میں لاہور میں ایک اجتماع منعقد ہوا جس میں مولانا پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی، جس میں ایک کارکن اللہ بخش شہید ہوئے۔ جماعت اسلامی کی بحالی دستور اور اسلامی نظام کی تحریک کو دبانے کے لیے ایک مرتبہ پھر جماعت پر پابندی لگا کر پوری مجلس شورا کو قید کر دیا گیا۔ مولانا 10 ماہ قید رہے۔ بعد میں ایوب خان کے خلاف متحدہ اپوزیشن سے مل کر تحریکوں میں بھرپور حصہ لیا۔ اسی دوران 3 ماہ طویل دورہ سفر ارض القرآن کے عنوان سے حجاز مقدس، فلسطین، شام، مصر اور اردن کا دورہ کیا اور تاریخی مقامات کے نقشے بنائے۔ اس طرح 3 سال متواتر سعودی عرب کے دورے کیے۔ اسی دوران آپ ایک بین الاقوامی اسکالر کی حیثیت سے معروف ہو چکے تھے۔ 1960 میں شاہ سعود نے آپ کو سعودی عرب کے دعوت پر بلایا۔ شاہ سعود نے مدینہ میں یونیورسٹی کے قیام کے لیے آپ سے مشاورت کی۔ شاہ سعود کے بلائے گئے اجلاس میں مولانا نے تفصیلی خاکہ پیش کیا۔ 1962 میں شاہ سعود کی دعوت پر حج کے موقع پر جید علماء اکٹھے ہوئے، جہاں رابطہ اسلامی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تفہیم القرآن جلد سوم اور چہارم 1962 اور 1966 میں شائع ہوئی، جبکہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ تحریک کے مقابلے میں لٹریچر تیار ہوا۔ اسلام اور جدید معاشی نظریات اور سنت کی حیثیت اور ختم نبوت اسی عرصہ میں تصنیف ہوئی۔ 1967 میں عید کے چاند پر حکومتی حمایت نہ کرنے پر آپ کو دیگر علماء کے ساتھ ایک مرتبہ پھر 3 ماہ کے لیے قید کر دیا گیا۔ یہ آپ کی چوتھی اور آخری گرفتاری تھی۔ 1968 میں گردے کے علاج کے لیے لندن میں 5 ماہ قیام کیا۔ 1969 میں آپ کو سعودی عرب کی جانب سے شاہ فیصل ایوارڈ ملا۔ ایوب خان کے منتقلی اقتدار کی آڑ میں ملک کو لسانی تعصب کے پیش نظر آپ نے اسلام کو مملکت کی یکجہتی قرار دیتے ہوئے 1970 میں یوم شوکت کا اعلان کیا۔
لاہور میں اسی سلسلے میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس نکالا گیا، بعد میں ملک دو لخت ہو گیا۔ 7 جون 1972 کو شہرائے آفاق تفہیم القرآن 30 سال میں پایا تکمیل کو پہنچی۔ اسی سال آپ نے خرابی صحت کے باعث اس جماعت اسلامی کی امارت سے معذرت کر لی اور میاں طفیل جماعت اسلامی کے امیر مقرر ہوئے۔ تفسیر قرآن کے بعد سیرت پر بھی کام کیا، لیکن خرابی صحت کے بعد صرف مکی دور کو ہی مرتب کیا گیا اور سیرت پر سیرت سرور عالم کی پہلی جلد 1978 میں شائع ہوئی۔ مئی 1979 میں علاج کی غرض سے امریکہ چلے گئے۔ 22 ستمبر 1979 کو امریکہ میں وفات پا گئے۔ امریکہ سے پاکستان تک میت کے سفر میں 6 مقامات پر جنازہ ادا کیے گئے۔ آخری جنازہ 26 ستمبر کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوا۔ آپ کی تدفین آپ کے گھر کے باغیچہ میں کی گئی۔ آپ نجاشی کے بعد دوسرے آدمی ہیں جن کی غائبانہ نماز جنازہ خانہ کعبہ میں ادا کی گئی۔